अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे। हमारा जो आपसे गुज़ारिश होती है, रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप लिंकों में व्हाट्सएप लिंक जो इसका है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें और इसके अलावा जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। 2024 हाँ जी, ਮੁੱਕ ਗਿਆ 2024 भी। पिछले साल 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ, फिर वापस आए, फिर वापस गए, फिर वापस आए और फिर 3 जनवरी को यहाँ पे फाइनली निकले और फिर पूरा इलेक्शन जो है वो करके आए। तो 2024 का शुरू, 2024 का साल अल्लाह ताला की ज़ात खैर खैरियत से ये गुजरा और 25, 26 और 27। लेकिन मैं भी ये सोच रहा था 2 तिहाइयाँ, हाँ जी, ये आखिरी क्वार्टर जो 19वीं सदी का था, 1975 में हमारी मतलब कि पैदाइश और उसके बाद फिर ये क्वार्टर जो है 20वीं सदी का भी। तो 50 साल, हाँ जी, क्या बात है। मतलब दोनों सदियों के क्वार्टर क्वार्टर जिए, अल्लाह पाक सेहत दे आपकी दुआओं से। बट एनी हाउ दोस्तों, एक मिसाल हम बचपन से सुनते आ गए हैं। पंजाबी दी मिसाल है, चोरां नूं पै गए मोर। अच्छा, ये जो मिसाल चोरां नूं पै गए मोर है ना, ये बड़ी एक हमारे पंजाबी के कल्चर में बड़ी मशहूर मिसाल है। काले चोर फिल्म ही फिर एक आई, लेकिन ये जो चोरां नूं पै गए मोर वाली मिसाल थी ना, ये हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और ये क्या हुई है, ये आपको कहानी बताते हैं। इमरान खान साहब जो हैं जी, इनकी जो सारी जिंदगी है वो लोगों को ठगते हुए गुजरी है, लोगों की जेबों से पैसे निकालते हुए गुजरी है, लोगों की जेब वो एयरपोर्ट पे खड़े इमरान खान साहब फरमाते हैं एक दफा कि एयरपोर्ट पर वो खड़े थे, तो एयरपोर्ट पर खड़े खड़े उनकी जो नजर है ना वो पड़ी एक आदमी के पॉकेट पे। तो वो अपने पॉकेट में जब हाथ डाल रहा था तो मैंने सोचा ये पैसे निकाल रहा है, लेकिन वो पासपोर्ट निकाल रहा था। खैर, चोरा नु पै गया मोर। हुआ क्या है जी कि जो सारी उम्र लोगों के खाते रहे, अब उनके कौन खा रहा है और क्यों खा रहा है। इमरान खान को उसके वकील खा रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं, इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पीटीआई के ही यूट्यूबर शाहिद असलम ने इस ट्वीट करके राजा सलमान अकरम से पूछा है कि आप जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और कानूनी टीम के सरबराह भी हैं। शाहिद असलम ने पूछा कि राजा साहब, कुछ तफसीलात दरकार है, उम्मीद है आप शेयर करेंगे। हमारी मालूमात के मुताबिक पीटीआई ने जिन वकला की खिदमत हासिल की है, चाहे पार्टी के अपने या बाहर, उन्हें पार्टी और क्यादत के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में लड़ने के लिए फीस की मद में 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद की रकम अदा की गई है। दोस्तों, 1 अरब रुपया 2022 से लेके, यानी कि 22, 23 और 24, 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला भी इस वक्त वकील रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी भी वकील है, इसका चेयरमैन भी वकील है, लेकिन 1 अरब रुपया जो फीस है वो वकीलों की मद में अब तक जी जा चुकी है इमरान खान साहब की। तो जेब से नहीं दी होगी डेफिनेट, लेकिन 1 अरब रुपए की फीस। उन्होंने पूछा कि क्या आप बताना पसंद करेंगे किन किन वकला को कितनी कितनी फीस अदा की गई और किस किस केस के लिए। ये भी प्लीज बता दें खुद आपने कितनी फीस पीटीआई के केसेस की मद में अब तक वसूल की है। अंदाजा करें कि अब तक वकील पीटीआई से 1 अरब रुपए की फीस जो है वो मद में ले चुके हैं। कौमी और सेनेट की नशस्तें जो है वो, हाँ जी, वो लग ली है वकीलों ने। मैं बता तो रहा हूँ कि इस वक्त सरबराह जो है वो वकील हैं, इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी है वो वकील है, हर तीसरा कैंडिडेट जो है वो वकील है और सेनेट की टिकटें भी ले रहे हैं और साथ में उधर से भी मालूम बना रहे हैं और कौमी असम्बली की भी सब सीटें सीटें जो है अलहदा से हैं और 1 अरब रुपया अलहदा से। यही नहीं, राजा बिशारत इस्लामाबाद से साफी हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरी इतलात के मुताबिक रकम लगभग 50 करोड़ है। एक बार फीस लेट हुई तो बड़े वकील ने पेशी पर आने से माजरत कर ली, फीस मिली तो अगली पेशी पर वकील अडयाला गया और केस लड़ा। अंदाजा करो, अब ये वड्डा वकील कौन है। वकील तो इसमें बथेरे हैं, हर बंदा ही हर वड्डा वकील जो है इस वक्त दाल लगाने के चक्कर में है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है। इमरान खान के को वकील की शोहरत के भी लौट रहे हैं, दौलत के भी लौट रहे हैं और सियासत भी कर रहे हैं। इमरान खान जेल में बैठा ये समझता है कि वकील इनकलाबी बन गए। ये इमरान खान को भी पता है, क्योंकि सारी उम्र उसने यही कुछ किया है और अब उसके साथ ये कुछ हो रहा है, कोई ये छोटी चीज तो है नहीं है। तो वकीलों ने सही रगड़ा लगाया है। मैं बस वही, फिर मिसाल तो ठीक है ना, चोरा नु पै गया मोर वाली कोई छोटी मिसाल तो नहीं है।
آپ کے سامنے مثال ہے وہ. خیر مدارس والا معاملہ ہوا تو پی ٹی آئی نے بڑا جشن منایا, خوش ہوئے, مولانا فضل الرحمان سے حکومت کی لڑائی ہو گئی, وہ شادیانے بجانے لگ گئے. اس دوران عمران خان نے اچھا موقع دے کر مولانا فضل الرحمان کو جیل میں ملاقات کی دعوت بھی دے دی تھی, اور ملاقات کی دعوت اس لیے دی گئی تھی کہ مولانا کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے, مولانا کا فائدہ اٹھایا جا سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں. یہ موجودہ جو ایک سیاست کی لہر چل رہی ہے اس میں آصف علی زرداری, میاں محمد نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ, اب دیکھیں نا, میں اس دن پھر وہ بات خواجہ صاحب کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوا تو ماشاءاللہ خواجہ صاحب 8ویں دفعہ رکن پارلیمنٹ ہیں, پہلی دفعہ سینیٹر بنے جب میاں نواز شریف صاحب ان کو لے کے آئے. یہ کبھی ان سے کہانی انشاءاللہ پوچھیں گے, بڑی لمبی چوڑی اور دلچسپ کہانی ہے خواجہ آصف صاحب کی, سیاست میں ان کی آج تک جو سیاست میں ان کو شکست نہیں ہوئی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ پرانے مطلب ہے نا جی, اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اب اس دور میں مولانا صاحب کو کوئی دال لگا دے یا میاں صاحب کو کوئی دال لگا دے یا پھر آصف علی زرداری کو, تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف. بہرحال مولانا ان کے جھانسوں میں نہیں آئے کیونکہ مولانا صاحب کو پتا تھا کہ کہاں پر کیا کرنا ہے اور کن کے ساتھ کہاں کھیلنا. بہرحال مولانا کا مسئلہ آج تو باقاعدہ حل ہو گیا, ان کا بل منظور ہو گیا جس دن شہباز شریف نے ملاقات کی تھی. قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 2024 کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, اور سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے ہیں, جس کے ساتھ وہ قانون بن گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اس ایکٹ کو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کہا جائے گا, اور یہ ایکٹ فوری طور پر نافذ عمل ہوگا. متن میں کہا گیا ہے پہلے سے غیر رجسٹر مدارس کو اس ایکٹ کے تحت 6 ماہ کے اندر رجسٹر کرانا ہوگا. اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد قائم مدرسے کو 1 سال کے اندر اندر رجسٹر کرانا ہوگا, اور 1 سے زیادہ کیمپس رکھنے والے مدرسے کو صرف 1 رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر دینی مدرسے کو تعلیمی سرگرمیاں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرانی ہوگی, اور ہر مدرسے کو اپنے حسابات کا آڈٹ کرانے کے لیے ایک آڈیٹر مقرر کرنا ہوگا, اور ہر مدرسے کو آڈٹ رپورٹ کی کاپی رجسٹرار کو جمع کرانی ہوگی. تو یہ موٹا موٹا جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے. اچھا, ہم اپنے ہر ٹی وی ٹاک شو میں, اپنے ہر وی لوگ میں اور پروگرام میں یہی کہتا تھا, او بھائی جان کی ہو گیا تھا ایزی ہو جو, مولانا صاحب ہمارے اتحادی ہیں, اور یہ اس کے علاوہ کوئی اتحاد بنتا ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ مولانا صاحب کا, صرف اور صرف بنتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. دیکھیں یہ جماعتیں ہیں, انہوں نے بڑی مار کھائی ہوئی ہیں, ان لوگوں کو اندازہ ہے آمریت کیا ہے. ان لوگوں نے 3 جو سیشن ہے 10 سال کے بھگتے ہوئے, اور پھر عمران خان صاحب والا سیشن بھگتا ہوا ہے. تو یہ لوگ اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے مطلب کہ وہ بڑی, دیکھیں بڑا یہ 1 سال ایک جو الیکشن ہوتا ہے, الیکشن 5 سال, سیاسی جماعتوں کو اب اندازہ ہے کہ 5 سال یہ چلے گا اور اس کے بعد پھر عوام جس کو ووٹ دیں گے اس طرف چلے جائیں گے. اور اگر یہ اتنی بڑی سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اگر وہ اس وقت نیازی کی باتوں میں آ گئے تو پھر پیچھے رہ کے جانا تھا. بٹ اینی ہو, ادھر وزیر اعظم کی بھی کارکردگی شاندار جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف رواں سال کے آخری روز یعنی 31 دسمبر کو اڑن پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے. وزارت منصوبہ بندی کے مطابق اڑن پاکستان 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہوگا. یہ قومی اقتصادی پلان 2024 سے 2029 تک محیط ہوگا, اور ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اس پروگرام کے تحت 2029 تک برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھائے گی. پروگرام کے تحت سالانہ آئی ٹی گریجویٹس کی تعداد میں ہزاروں اضافہ کیا جائے گا. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اڑن پروگرام پاکستان کے ذریعے پاکستان کو 2035 تک $1000 ارب کی معیشت کی بنیاد فراہم کرنا ہے, اور اس پروگرام کے تحت شرح خواندگی کو فروغ اور غربت میں کمی لانی ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ٹی برآمدات کو اس پروگرام کی خصوصی اہمیت دی گئی ہے. جی, یہ احسن اقبال صاحب جو ہیں, جب ان کے ہم جلسے پر گئے نارووال میں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. نیلا صاحب, اس ملک کو, ہندوستان کو آزاد ہوئے جو ہے وہ تقریباً جتنے سال ہو گئے ہیں, پاکستان ایک دن بڑا ہے, ہندوستان ہم سے 1 سال چھوٹا ہے, عمر کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اور اب بھی اگر 2050 تک پروگرام جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ پاکستان پر لاگو ہو جائے تو اگلے 25 سال جو ہیں ہندوستان سے پاکستان بہت آگے نکل جائے گا. یہ انہوں نے اپنے جلسے میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے بھی. دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں دنیا کی ہر چیز پائی جاتی ہے, خدا کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی قابلیت پائی جاتی ہے, ہر قسم کے موسم پائے جاتے ہیں, ہر قسم. اب یہ دیکھیں کہ پاکستانی دنیا میں کہاں ہے, کیسے جاتے ہیں, بیارو مددگار ڈنکیاں لگا کر کوئی ادھر سے ادھر ویزے پیسے ارینج کر کے ارب پتی بن جاتے ہیں. تو ان کے اندر تو کچھ ہے نا, پاکستان میں کیوں نہیں. لیکن وہاں پر جو مسائل ہیں اگر وہ ختم ہو جائے تو اگلے 25 سال میں پاکستان کہاں سے کہا جائے گا. لیکن یہ جو شہباز شریف کا اڑن پاکستان ہے, اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف 5 سال کا ہے. حکومت نے وہی ٹارگٹ کیا جتنی ان کے پاس مدت ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جب وقت ختم ہوگا تو نواز شریف
جو ہے وہ سرخرو ہوگا، شہباز شریف سرخرو ہوگا، مریم نواز سرخرو ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نون سرخرو ہوگی، اتحادی جماعتیں سرخرو ہوں گی اور پاکستان کی عوام سرخرو ہوگی۔ آئی ٹی کو اس میں خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت آئی ٹی دنیا بھر میں آپ کے ملک میں پیسے کما کر لانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور سنگل ہینڈڈ مطلب آپ اس میں دیکھیں کہ جو آپ کے فری لانسر ہیں، میں خود مطلب اس چیز کا گواہ ہوں، میں خود پاکستان کے ساتھ آئی ٹی کے ساتھ کچھ چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں یہاں کے لیے، میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں سے پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سارا دن کام کر رہے ہیں اور سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سروسز پرووائڈ کرنے کے بعد ہر مہینے ان کے بینکوں میں ڈالر اور یوروز جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس کو ایک خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ زندہ باد شہباز شریف، زندہ باد نواز شریف، اور ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر یہ حکومت کو بھی مثالی حکومت کہا جائے گا، جس طرح میاں صاحب کی پہلے دو دورے حکومت اور پھر 2013 سے لے کے 2016-17 تک، میں 16-17 ہی گنتا ہوں کیونکہ میاں صاحب کی حکومت 2016-17 تک ہی تھی۔ ایک چیز اور آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانی ہے، خواجہ سعد رفیق نے اپنے والد صاحب کی برسی پر ایک جو پرجوش ان کا جو خطاب ہے وہ خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ جو موٹا موٹا حساب ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ حساب کرنا جو ہے وہ بھول رہے ہیں، اصل حساب جن کا ہونا ہے وہ ہے ثاقب نثار اور جنرل باجوہ، کیونکہ وہی شروع کرنے والے تھے۔ اچھا، وہاں پہ جب انہوں نے یہ لائن بولی تو انہوں نے یہ کہ پہلی لائن میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا سیاسی حریف ہیں، لیکن ہمارا اصل جو مجرم ہے، جو اصل جرم ہے جو کیا ہے انہوں نے ثاقب نثار نے اور جنرل باجوہ نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یوتھیوں نے کیا جی اڑا دیا کہ دیکھا جی عمران خان نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، عمران خان نے تو خواجہ سعد رفیق اور کسی پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، وہ تو ساری کی ساری جو ہے جنرل باجوہ نے کی۔ میرے خیال میں یوتھیوں کا یہ وتیرہ ہے، جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے کا ان کا سٹائل ہے، مطلب کہ لائن نکال لیتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی اگر تقریر سنیں تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں 2017 میں جو مطلب کہ 2016-17 میں جو شروع ہوا، ثاقب نثار اور جنرل باجوہ نے ضرور پکڑا، لیکن اگلی ایکسٹینشن جو ہے وہ عمران خان نے دی، مہرہ جو ہے وہ عمران خان بنا دیا، اس میں جو طوالت ہے وہ عمران خان صاحب نے دی۔ عمران خان صاحب نے مختلف کیسز ڈھونڈے، مختلف بہانے ڈھونڈے کہ کسی طرح خواجہ سعد رفیق، کیونکہ پرانا غصہ تھا خواجہ سعد رفیق کو 2013 والا، آپ کو یاد ہی ہے وہ الیکشن میں دوبارہ ہرایا تھا ان کو، کیونکہ پہلے بھی وہ جیتے ہوئے تھے لیکن کیونکہ اس وقت منظور نظر تھے تو ان کو ہرایا گیا، انہی کے دور حکومت میں ہرایا، اور ان کو خواجہ سعد رفیق پہ اور بڑے غصے تھے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں جو باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے بہت اوپر کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، پتہ ہے، وہ آج بھی اس بات پہ کڑتے ہیں کہ یہ جو اصل لڑائی ہے وہ لڑائی لڑنی پڑے گی، آپ کو موٹا موٹا نہیں پورا حساب کرنا پڑے گا، آپ نے بہت ظلم سہ لیے، آپ نے بہت زیادتیاں سہ لی، اور پھر سیاستدان ہی کیوں ٹارگٹ، نواز شریف، آصف زرداری یا پھر عمران خان یا پھر خواجہ سعد رفیق ہی کیوں مہرے جو ہیں 2016-17 والا پاکستان جس طرف جا رہا تھا اس کو ریلوے پاکستان کی کہاں جا رہی تھی، پاکستان کہاں جا رہا تھا، اس کو گرانے والے، اس کو زمین کے ساتھ لگانے والے اصل مہرے جو ہیں عمران خان تو ان کے ساتھ ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے نا، اب سارا کچھ اگر عمران خان نے کیا ہے تو یہ بھی زیادتی ہوگی، اور خواجہ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے جناب، کہاں جنرل باجوہ دو تین وزارتیں لوگوں کی کھا پی گیا اور اس کو آپ نے چھوڑا ہے، اس پہ آپ بات نہیں کر رہے، تو جب تک آپ ثاقب نثار کو اور جنرل باجوہ کو نہیں پکڑیں گے تب تک عمران خان کا انصاف بھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن یوتھیے جو ہیں خواجہ صاحب اس بات کو لے کے علیحدہ ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے شہباز گل کو تو پتہ لگ گیا کہ ڈالر کمانے کیسے ہیں، اور وہ ڈالر جیسے کما رہا ہے یا جیسے اس کو ڈالر کمانے آ گئے ہیں وہ موجیں کر رہا ہے، اس کے ڈالر بک رہے ہیں، اس نے بھی مطلب کہ خواجہ صاحب والے معاملے پہ پنجابی وچ جویں دیاں وہ گلاں کردا ہے، کھچا تے چولا ماردا ہے، شغل میلے لاندا ہے، اس نے کیا ہے، لیکن شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ خواجہ سعد رفیق جو بات کر رہا ہے وہ اس کے بھلے کی بھی کر رہا ہے۔ وہ خواجہ سعد رفیق جو لڑائی لڑتا ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی لڑائی بھی لڑ رہا ہے۔ وہ کل پھر جب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ شہباز گل کیلا نہیں کھائے گا، انہوں ضد کر کے کیلا کھوایا جائے گا اور پلس کرسی تے بیٹھ کے جویں چیکاں مارے گا، وہ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ لیکن یوٹیوبروں کو اس لڑائی کا کیا پتا ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ پاکستان اڑن پروگرام جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وکیل 1 ارب روپیہ عمران خان کو کھا گئے ہیں، چوراں نو پی گئے مور، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور خواجہ سعد رفیق کی اگر تقریر سنی ہے تو اس پہ بھی رائے کا اظہار کریں، اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ نے کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔